अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल अप यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जावेद शाह साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं और ख़ुसूसी शिरकत कर रहे हैं फ़ज़ैल जतोई साहब, का मकबूल सहाफ़ी हैं और आज इनसे गुफ्तगू होगी अल्ताफ़ हुसैन साहब के मामलात के ऊपर। और उससे पहले नाज़रीन आपसे दरख्वास्त है कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियोस देख तो रहे हैं लेकिन बहुत सारे लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स से ज़रूर आगाह कीजिए। मैं यहाँ जानना चाहूँगा, सबसे पहले फ़ज़ैल जतोई साहब से शुरुआत करूँगा। फ़ज़ैल साहब, एक अभी ख़बर इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा सरगर्म है इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में कि नवंबर के महीने में दूसरे तीसरे हफ्ते तक, अब से लेके नवंबर के दूसरे तीसरे हफ्ते तक कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, सक्खर, टंडवादम यहाँ के लिए यानी सिंध के जो शहरी इलाके हैं उनके लिए कोई बहुत बड़ी ख़बर आ रही है। और जब इस किस्म की ख़बर ख़ुद यानी अल्ताफ़ हुसैन साहब के चाहने वालों के यानी बहुत ही मोहतरम चाहने वालों की जानिब से जब अगर आए तो उसमें कुछ न कुछ अंदर हो सकता है। अब ये नहीं मालूम है, आप बताइए आपके पास इस सिलसिले में क्या इत्तलात हैं और ओवरऑल आप क्या देख रहे हैं सियासी हालात बनते हुए, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और अल्ताफ़ हुसैन साहब उसके कायद जो हैं वो सियासत में पाकिस्तानी इन हैं, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं? इंटरेक्ट तो वो शुरू से ही कर रहे थे, लेकिन उनको मौका नहीं दिया जा रहा था इंटरेक्शन का। इंटरेक्शन तो वो शुरू से कर रहे थे और अवामी लीडर है और इसमें कोई शक नहीं है, अवाम उन्हें पसंद करती है। जहाँ तक बात रही, आपने जैसा कि कहा कि 20, 21, 22 नवंबर तक कोई ऐसी खबर है और जो बानी एमक्यू में है अल्ताफ़ हुसैन, उनके चाहने वालों में से भी ये तस्दीक की जा रही है, तो सिंध के शहरी इलाकों के लिए कोई अच्छी खबर है। तो ऐसी बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं और बहुत से हमारे सहाफ़ी भाई जो हैं, जो इस फील्ड के जो बीट करते हैं एमक्यूएम लंदन की, वो भी इस चीज़ की तस्दीक करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो अगर हम अभी का सिनेरियो डिस्कस करते हैं, अभी का जो सिनेरियो है वो उस तरह से ऐसा कुछ हमें सरगर्मियां नज़र नहीं आ रही कि जिस पर हम कहें कि कोई अच्छी खबर आने का इम्कान है और कोई अच्छी खबर आ सकती है, कोई अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में खबर आ सकती है, अल्ताफ़ हुसैन के चाहने वालों के लिए कोई अच्छी खबर आ सकती है। तो उस तरह का अभी सिनेरियो हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये ऐसी बहुत सी खबरें आपको पता है कि ये गर्दिश करती हैं। अच्छा, यहाँ एक और सवाल फ़ज़ैल जतोई साहब आपसे पहले करूँगा और यही दोनों सवाल फिर मैं जावेद शाह साहब के पास ले जाऊँगा ताकि वो इस पर अपना तबसरा और अपनी मालूमात जो इनके पास हैं ताज़ा तरीन वो इस पर दे सकें। दूसरा सवाल मैं आपसे ये करूँगा कि जैसे कि अभी आप देख रहे हैं अल्ताफ़ हुसैन के मुताल्लिक़ जो है जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं उनमें उस पर अगर हम नज़र डालें तो उनमें बहुत ज़्यादा तेज़ी है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने यहाँ राब्ता कमेटी के कुछ सीनियर अरकान और साबका MNA को भी मुतहर्रिक किया था, निसार पंवर, जिनमें आफ्ताब बकाई साहब, लेकिन उसके बाद एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए से उनको वापस वो बैकफुट पे चले गए। ये कहीं से कोई उनके लिए कोई सिग्नल था या आप क्या समझते हैं उनकी कोई अपनी हिकमत अमली है या वो कुछ दूर तक देख रहे हैं कि अभी कोई जगह फ़िलहाल उनको नज़र नहीं आ रही कि उनके लिए उस तरह से यहाँ पर जो है उनको इजाज़त मिलेगी? बिल्कुल ऐसा ही है, इजाज़त मिलने का ही सारा जो है सिनेरियो वो इजाज़त मिलने का ही है, क्योंकि निसार पंवर उन लोगों में से है जिन्होंने बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन से वफादारी निभाई है इस मुश्किल वक्त में। आफ्ताब बकई हो गए, इन्होंने ये तो कोर्ट तक पहुंच गए, निसार पंवर भी कोर्ट तक पहुंच गए अल्ताफ़ हुसैन के लिए। तो ये उन लोगों में से हैं जिन्होंने हकीकी तौर पर अपने कायद के साथ वफा निभाने की कोशिश की है और उसकी पैदाइश में निसार पंवर को उठाया भी गया था, गायब भी किया गया था, आफ्ताब बकई साहब को भी उठाया गया था। तो ये जो आपको पता है कि ये जुल्म के ज़ाब्ते हैं, ये वही मैं आपसे फिर वही बात कर रहा था कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए, आज़ादी से बात करनी चाहिए, आज़ादी देनी चाहिए और कैद नहीं करना चाहिए किसी को। तो बात सारी ये है कि अभी का जो स्पेस है वो स्पेस बाखबर कुछ ज़राए हमारे बता रहे हैं कि स्पेस दिया जा रहा है, लेकिन कुछ ज़राए के मुताबिक हाँ या ना वाली सिचुएशन हमें नज़र आ रही है कि कुछ स्पेस थोड़ा सा दिया जाता है। आपने देखा होगा हाल ही में कोरंगी से रैली निकली थी, वो रैली किसके कहने पे निकाली गई थी? किसी की हिम्मत है कि उनसे बगैर पूछे कोई रैली निकाली जाए? तो ये मैं अगर इसको लॉलीपॉप बोलूं तो ये गलत नहीं होगा कि लॉलीपॉप देके पहले रैली निकाली गई, उसके बाद कारकुनान को
گرفتار کیا گیا، غائب کیا گیا اور اسیر کیا گیا، اور بہت سے کارکنان آج بھی جو ہیں وہ اپنے لواحقین سے دور ہیں، اور کوئی ان کے پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کا۔ جاوید شاہ صاحب، یہی دونوں سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس پر آپ کیا تجزیہ اور کیا اطلاعات ہیں؟ صورتحال جو ہے الطاف حسین کے حوالے سے یہ نواز شریف کے آنے کے بعد سامنے آ جائے گی، کیونکہ ہمارے ذرائع کے مطابق نواز شریف اینڈ کمپنی سے لندن میں کچھ بالواسطہ مذاکرات ہوئے تھے، تو ان سے مذاکرات، مگر نواز شریف بھی پاکستان آ رہے ہیں فی الحال اندر جانے سے بچنے کے لیے کہ اب اندر نہیں جانا ہے، مجھے پی ایم بننا ہے، تو وہ پی ایم بن جائیں گے۔ جب پاکستان آئیں گے وہ یہاں کی صورتحال دیکھیں گے کہ یہاں کے ماحول کیسا ہے، اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے کہ سیاسی طور پہ الطاف حسین ان کی سیاست کے لیے کتنے ضروری ہیں، کیونکہ وزیر اعظم ہے پاکستان کے، کسی حد تک اقتدار ان کے ہاتھ میں آ جانے والا ہے، تو وہ یہ دیکھتے ہوئے فیصلہ، ایک تو ان کا بھی ہوگا مشاورت ان عناصر سے۔ اچھا، ان کا کورٹ میں کیس چل رہا ہے، جو کہ میں متعدد بار بتا چکا ہوں، کورٹ بھی اس وقت صحیح فیصلے دے رہا ہے، کوئی کورٹ فائز یہ سب کے پاس ان کی پٹیشن سامنے آ جاتی ہے، اچانک کوئی بات ہو جاتی ہے، اس وقت کوئی انڈر پریشر والا مسئلہ نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کوئی مثبت فیصلہ ان کے حق میں قائد تحریک جو بانی ایم کیو میں ہے ان کی آ جائے گا۔ رہا سوال یہ کہ کراچی کا یہ جو آپ یہ سسٹم نومبر کا بتا رہے ہیں، تو فی الحال ہمارے پاس تو ایسی اس میں کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس تو یہی ہے کہ ان کے مذاکرات کبھی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں۔ الطاف حسین اصل میں کچھ لینگویج اور کچھ ایسی بات اپنے ویڈیو لاگ میں جو کہتے ہیں وہ کہنے لگے جو کچھ مماثلت رکھتی ہے عمران خان کی بولی سے۔ اب اس وقت پاکستان میں جو معروض حالات ہیں، جو حقیقت ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ اس وقت آپ وہ پارٹی جو کہیں براہ راست تنقید کرے ہو، ایسی تنقید کے نہ ان کو، تو ان کو اس وقت جو ہے آپ حذف تنقید۔ اس وقت پاکستان میں تبدیلی آئی ہے، اسٹیبلشمنٹ میں بتدریج آ رہی ہے وہ۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ آ جائے، تو وہ نہیں، اب یہ ایک عرصے کی اسٹیبلشمنٹ گزری ہوئی ہے سیاست میں، تو انہوں نے اب یہ ہمارے جو چیف آف دی آرمی اسٹاف آئے انہوں نے ہدایت جاری کر دی، بتدریج تبدیلی آ رہی ہے۔ اسی تبدیلی کا شاخسانہ تھا جو کرنگی میں ریلی نکلی، یہ نکلی، اور جو گروپ کراچی میں بنائے گئے ہیں یا بنے ہوئے ہیں پہلے، تو لازمی انہوں نے کہا بھائی ہمارا کیا بنے گا، ہم لوگ یہاں کائے کے لیے اتنے عرصے سے دھکے کھا رہے ہیں، تو لازمی انہوں نے بھی کچھ۔ الطاف حسین کی راہ میں رکاوٹ جو ہے نا مین، وہ ان کی اپنی تنظیم ہی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ یہ ایم کیو ایم پاکستان، جب تک ایم کیو ایم پاکستان والوں سے کوئی ایسے ان کی سیٹنگ نہیں ہو جاتی، جب تک الطاف حسین کو ان کا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پاکستانی سیاست میں کچھ پاکستان میں، کیونکہ لڑائی جھگڑا ایم کیو ایم کی سیاست کا ایک وہ رہا ہے، وہ ٹی ٹی اور پستول، تو کراچی شہر کو دوبارہ بدامنی کی طرف نہیں دھکیلا جا سکتا، کہ کیونکہ وہ بھی یہاں آ جائیں، یہ بھی یہاں موجود ہو، یہ بھی رہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر لڑائیاں جب ان کی ہوتی ہیں تو گلی کوچوں میں کیا ہوتا ہے کراچی کی۔ اچھا فضل جوتی صاحب، میں جاننا چاہوں گا، اگر آپ حالیہ بیانات پر آفاق احمد صاحب کے اور الطاف حسین صاحب کے نظر ڈالیں یا ان کے ٹویٹ یا ان کی ویڈیوز پڑھیں، تو دونوں کے بیانات قربت کا اشارہ دے رہے ہیں، اور آج تک میں سمجھتا ہوں آفاق احمد صاحب نے کوئی غلط زبان بھی، جیسے اور رہنماؤں نے، ان کے سابقہ ساتھیوں نے الطاف حسین صاحب کے جیسے استعمال کیے، آفاق احمد صاحب نے کم از کم اس قسم کے جو ہے جملے نہیں کہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ الطاف حسین صاحب آئیں، مہاجر سیاست کریں، یو کے کی نیشنلٹی چھوڑ دیں اور یہاں آ جائیں، میں خود ایئرپورٹ جاؤں گا ان کو ریسیو کرنے کے لیے۔ آپ یہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا کوئی آپ ایسا معاملہ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کے اندر اگر الطاف حسین صاحب کو اجازت نہ بھی ملی تو الطاف حسین صاحب، کیونکہ یہ بھی خبریں ہیں کہ الطاف حسین صاحب آخر کب تک اب بائیکاٹ کرتے رہیں گے، تو جو ہے آپ کیا ایسے دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایم کیو ایم حقیقی یعنی آفاق احمد صاحب کو سپورٹ کرنے کا اعلان کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، آفاق احمد دوستی کا بھرم رکھنا جانتے ہیں۔ آفاق احمد نے ہمیشہ ویل وشنگ کا اظہار کیا ہے الطاف حسین سے، اور اس طرح سے سامنے نہیں آئے جیسے کہ دوسرے ان کے وہی جن کو الطاف حسین نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، وہ ان کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے، ایسا کبھی بھی آفاق احمد نے نہیں کیا۔ آفاق احمد اور الطاف حسین کا جو آپس میں اختلاف ہے وہ اس بات پر ہے کہ آفاق احمد چاہتے ہیں کہ مہاجر سیاست کرو، الطاف حسین چاہتے ہیں کہ متحد ہو کر ساری زبانوں کو ایک ساتھ میں لے کے چلوں، تو یہی ایک جو ہے دونوں میں اختلاف ہے،
اور یہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ ختم بھی ہو جائے، لیکن ہو سکتا ہے کہ الطاف حسین ویسے بیک سپورٹ کر سکتے ہیں لیکن فرنٹ پہ آ کر اس طرح سے حقیقی کو سپورٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلی تاریخ میں کہ کس طرح سے آمنے سامنے بھی رہے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن بھی رہے ہیں. پھر اگر 2 باتوں پہ آفاق احمد کا دل دکھا ہوا ہے تو 4 باتوں پہ آفاق احمد کی جو حرکات ہوئی ہیں وہ الطاف حسین کا بھی دل دکھا ہوا ہے. تو یہ 2 آپس میں دوست تھے جنہوں نے سیاست ایک ساتھ اسٹارٹ کی تھی، وہ پھر الگ ہو گئے تھے، کن وجوہات پہ ہوئے تھے وہ ایک ہسٹری ہے، وہ سب. لیاقت آباد کی چھت کے اوپر ہی بیٹھ کر انہوں نے اس پارٹی کو پھر کراچی یونیورسٹی کی سیاست، اور اس طرح سے جو انہوں نے آپس میں ایک بہترین وقت گزارا ہے. اور یہ تو آفاق احمد نے اپنے کئی انٹرویوز میں بھی کہا ہے کہ جتنا قریب میں الطاف حسین کے ساتھ رہا ہوں اتنا کوئی بھی نہیں رہا، جیلوں میں بھی میں ساتھ رہا ہوں، ہر طرح سے میں نے دوستی نبھائی ہے، اس طرف سے بھی نبھی ہے. اب جو اختلافات ہیں وہ یہی ہیں متحدہ کے اور مہاجر کے. وہ کہتے ہیں کہ مہاجر سیاست کو لے کے چلو، وہ کہتے ہیں کہ متحدہ کو. باقی جاوید شاہ جی نے یہ کہا تھا کہ جب تک ایم کیو ایم پاکستان ہے تب تک میں نہیں سمجھتا کہ الطاف حسین تو میں دیکھیں ہر ایک سمجھدار آدمی اور ہر ایک کراچی آئی وہ اس بات کو جانتا ہے کہ ایم کیو ایم کا دوسرا نام الطاف حسین ہے. ٹھیک ہے، ایم کیو ایم پاکستان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایم کیو ایم پاکستان کی اس طرح سے کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان کو ڈمی طور پر صرف اسپیس ختم کرنے کے لیے کھڑا کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، ایم کیو ایم بنانے والا کون ہے، ایم کیو ایم کا اصل سربراہ کون ہے اور اس کی کیا ورتھ ہے، وہ اگر آپ اس کو 5 منٹ دیں گے ٹیلی ویژن پہ تو پھر وہ اس کے کانسیکوینسز آپ کو نظر آئیں گے. جاوید شاہ صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، یہی میرا سوال، یہی معاملات کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ وہی الطاف حسین کی میں یہ تو بات کروں گا کہ الطاف حسین جو ہے وہ آفاق احمد کرافٹ کے جو ان کے اختلافات ہیں وہ دور ہو سکتے ہیں جب تک یہ تمام تنظیمیں، اب دیکھیں سب پہ الزامات ہیں اور سب پہ کچھ نہ کچھ ایک دوسرے سے گلے شکوے ہیں، سب کوئی قائد تحریک وہی ہیں اس تنظیم کے ایم کیو ایم کہیں ایم کیو ایم انگریزی میں تو سب ایک ہیں، میں نے کہا تھا نا، اردو میں الگ الگ ہے، کوئی متحدہ ہے، کوئی مہاجر قومی موومنٹ ہے. اب یہ آپس میں اگر جب تک نہیں ملیں گے تو عوام جو مہاجر عوام ہے جو ان کی چاہنے والی ہے وہ بھی آپس میں جب ہی ملے گی. سیاست داں ہی عوام کو موٹیویٹ کرتا ہے. پاکستان میں انہوں نے ہی نفرت پھیلائے یا محبت پھیلائے، سیاست داں ہی. عمران خان نے نفرت پھیلائی ہے مثال کے طور پر، تو اب وہ دیکھیں عوام میں ان کے جو کارکنان ان کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اور جس کے زیادہ چاہنے والے ہوں گے تو وہ زیادہ ملک میں ہر جگہ گالی دے رہا ہوگا جو اس کو سبق پڑھایا ہوگا. اب ان کا یہ ہے کہ جب تک یہ مہاجر تنظیمیں جو مہاجر کاسٹ کے لیے آواز بڑھ رہی ہے، اردو اسپیکنگ جو لوگ ہیں، یہ اکٹھے ایک جگہ پہ نہیں ہوں گے تو ان کا کیریئر تباہ ایسے ہی ہوتا رہے گا، یہ میں بتا دوں. کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان نے چلو کچھ نہیں کیا، ایم کیو ایم پاکستان کو میں ایک کریڈٹ دیتا ہوں، اگر یہ چاہتے تو ان پہ یہ پریشر تھا نام بدل دو، بالکل ایم کیو ایم کا کوئی نام نہ لے، تو انہوں نے وہ نام زندہ رکھا جتنے دن بھی رہے، یہ اپنا نام لے. یہ پی ٹی ایم میں شامل ہو گئے، ان کی سیاست پہ اور اثرات پڑے، اپنے عوام کو کوئی ڈیلیور نہیں کر سکے، ان کی سیاست اسی طرح ڈاؤن فال پہ گئی جیسے پی ڈی ایم کی دوسری پارٹیاں اسی طریقے سے یہ لوگ بھی اپنے ڈاؤن، مگر انہوں نے ایم کیو ایم کا ایک نام زندہ رکھا، الطاف حسین کا نام. اگر اسی کوئی الطاف حسین کو ایک عام معافی کا اعلان کرنا پڑے گا، اور جو شدید لوگ ہیں جو یعنی کہ سخت ہیں ان کو چھوٹا ایک کارکن بنا کے پارٹی میں رہنے دیں، عہدوں سے ہٹا دیں، اس پہ یہ مذاکرات کریں پہلے آپس میں بیٹھ کے، اس کے بعد ہی کوئی ان کا لائے عمل نکل سکتا ہے. ادروائز تو یہی ہوتا رہے گا لازمی. یہ لڑتے جھگڑنے کا خدشہ ایجنسی پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کبھی نہیں چاہے گی کسی بڑے اقتصادی شہر میں یا معاشی شہر میں لڑائی جھگڑا دوبارہ شروع ہو جائے، سب کو کھلا. پاکستان میں سیاست داں ہی آرمی کو لاتے ہیں میدان میں، ایسے نہیں آتی آرمی کو بولتے ہیں ہم آئیے جناب. اب میں کل ایک جگہ یہ سن رہا تھا کہ نواز شریف صاحب جو آئے ہیں، برصغیر تذکرہ میں یہ بات کرتا چل، نواز شریف صاحب آئے تو وہ ظاہر سرفراز ایک سیاستداں ہوتے تھے، وہ بیٹھے، انہوں نے بتایا کہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا تو مجھ سے انہوں نے وزیر اعلیٰ جو تھے وہاں غلام جیلانی، انہوں نے گورنر نے مجھے بلایا، جب میں بولا ناشتہ کر لیں، میں نے کہ میں ناشتہ، وہ جب وہاں آئے تو انہوں نے بولا میں ناشتہ نہیں کرتا، میں فلاں چیز کھاتا ہوں. تو انہوں نے کہا چلو، اندر سے آواز لگا، دیکھا تو ایک لڑکا بھاگتا ہوا وہاں سے آیا سفید کپڑوں میں، تو انہوں نے میرا ان سے تعارف کرایا کہ یہ نواز شریف، ان کو جانتے ہو کون ہے؟ انہوں نے ذرا ان کے لیے ناشتہ واشتہ لے کے آؤ. یہ ان کا پہلا یہ نہیں کہ ظاہر سرفراز معروف سیاستداں ہیں، ویڈیو لاگ ابھی کہیں کر رہے تھے تو اس پر میں، تو یہ تو سیاستداں ایسے لوگ بھی اس میں ہیں، مگر بعد میں ان کی عزت وقار بلند ہوا پاکستان کے اندر، وہ ایک الگ بات ہے. اچھا فضیل چودھری صاحب، یہاں ابھی بات کی
کہ جاوید شاہ صاحب نے کہ یہاں پر اداروں اور اسٹیبلشمنٹ کی اجازت کے بغیر سیاستدان پنپ نہیں سکتا. دوسرے لفظوں میں اگر میں اس کا خلاصہ کروں جو ابھی شاہ صاحب نے اپنے تجزیے میں کہا، تو ایم کیو ایم اور بالخصوص الطاف حسین کے دور میں ہم نے جتنی بڑی بڑی ریلیز پاک فوج کے حق میں دیکھیں اسی ایم اے جناح روڈ پر، میرے خیال میں آج تک کسی دوسری پارٹی کے کسی رہنما نے ایسا اعلان بھی نہیں کیا کہ پاک فوج کے حق میں کوئی ایسی ریلی نکالی جائے، ان سے اظہار یکجہتی کیا جائے یا کچھ ایسا کوئی فعل. یہ آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں اس سب کے باوجود؟ اور وہ آج تک بھی کہتے ہیں اپنی سپورٹ، اپنے کارکنان، یہ سب اس کی وہ بات کرتے ہیں دینی. تو یہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ مطلب معاملہ خراب ہے کہاں سے؟ اس نوعیت کا معاملہ، اتنی شدت کا معاملہ کہاں سے خراب ہے؟ دیکھیں، آپ کو سب کو پتہ ہے کہ پرویز مشرف کے دور میں جس طرح کی ایم کیو ایم تھی اور جس طرح سے ایم کیو ایم کا انفلوئنس تھا کراچی میں، کہ ایم کیو ایم کا سکہ چلتا تھا، ایم کیو ایم کا گورنر تھا، ایم کیو ایم کے پاس بھاری مینڈیٹ تھا، ہر اچھے کام کا اور برے کام کا ذمہ دار جو تھی وہ ایم کیو ایم تھی. اور اسی دور میں کام ہوا ہے کراچی میں، اسی دور میں کراچی کی روشنیاں بحال ہوئی ہیں اور جس طرح سے ترقیاتی کام ہوئے ہیں، اور بالخصوص الطاف حسین کی اپنی پرسنل انٹرسٹ تھا کہ مصطفیٰ کمال 18 گھنٹے سڑکوں پر کام کرواتے ہوئے ہمیں نظر آتے تھے. یہ لنڈن کی کالز ہوتی تھی جس کی نتائج آپ مصطفیٰ کمال کی کارکردگی، اور آج اگر مصطفیٰ کمال صاحب یہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ کراچی کو میں نے بنایا، تو کراچی کو بنایا آپ نے، بظاہر آپ سامنے تھے، لیکن پیچھے سے جو کالز اور پریشر تھا وہ بانی ایم کیو ایم کا تھا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ آپ تو ایک عام سی جاب کرتے تھے 90 پہ. آپ کو اگر اتنی بڑی سیٹ دی گئی تو وہ اسی شخصیت نے دی کہ جس کو آج آپ گالیاں بھی دیتے ہو، آج آپ اس کو قاتل بھی بولتے ہو. چلو ٹھیک ہے، آپ کے اختلافات ہیں، اپنی جگہ ہے، لیکن کم از کم اتنا آپ کو سوچنا چاہیے کہ اس شخصیت کا آپ پر احسان ہے. اور مولا علی کا قول ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. تو اس طرح کے معاملات ہیں. جتنے ساتھی ہیں اور جتنی رابطہ کمیٹی کے ممبرز ہیں، ان پر الطاف حسین کے احسانات ہیں. ان کے پاس یہ خود اپنے منہ سے پتہ نہیں کتنی بار 12 بار بول چکے ہیں کہ ہمارے پاس 2 پٹی کی چپل نہیں ہوتی تھی، وہ بھی ہمیں الطاف حسین نے دی. تو انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے. تو اس طرح سے اگر الطاف حسین کے ساتھ جس طریقے کے معاملات ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے جو دیکھیں، الطاف حسین کا جھگڑا یہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 4 بندے بٹھاؤ 90 کھول لو. الطاف حسین ماننے کو تیار ہی نہیں ہو رہے. یہ اندر کی باتیں ہیں، کچھ ذرائع کے مطابق ہم تک پہنچتی ہیں انڈائریکٹلی طور پر. تو بس یہی سارے معاملات ہیں. جس دن یہ معاملات حل ہوگا، یا الطاف حسین نے مان لی، الطاف حسین کی ان کی مان لی، تو آپ دیکھیے گا اس طرح سے تو اسپیس نہیں ملے گا ایم کیو ایم کو کہ جس طرح سے اسپیس مشرف کے دور میں تھا. لیکن یہ ہے کہ ان کو سیاست کرنے دی جائے گی. بہت شکریہ جاوید شاہ صاحب اور فضیل جتوئی صاحب. ناظرین، آپ سے درخواست کریں گے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو شیئر کیجئے. ایک اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت. اللہ نگہبان.